हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन और इस वक्त हमारी कानूनी शहादत ऑर्डर की प्लेलिस्ट जारी है। डाइंग डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मरते हुए शख्स का बयान। जब कोई शख्स मर रहा होता है तो उसका जो बयान होता है उसको हम एज ए एविडेंस, एज ए सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे एक लीगल मैगज़म है जिसका मतलब है कि एक शख्स जो है ना, वो अपने मुंह में झूठ के अल्फाज रख के अपने मालिक के सामने पेश नहीं हो सकता। जब कोई शख्स मर जाता है तो वो जब मालिक से मिलता है, अपने मालिक से, अपने हकीकी मालिक से मिलता है, तो उसके सामने अपने अल्फाज, उसके आखिरी जो अल्फाज होंगे वो झूठे नहीं हो सकते। यानी वो मरते हुए आखिर में झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता। और अक्सर ये एक एक डॉक्ट्राइन है और एक असूल है हर लिहाज से कि जो भी शख्स मर रहा होता है तो वो हमेशा सच बात कर रहा होता है और सही बात कर रहा होता है। तो इस हवाले से ये डाइंग डिक्लेरेशन का एक कॉन्सेप्ट है और इसी को हम कानून शहादत ऑर्डर में और इसके अलावा जो एविडेंस के जो एक्ट हैं, जो कवानीन है, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है कि मरने वाला शख्स कभी भी झूठ नहीं बोलता। सो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम एज ए एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके हवाले से जो आर्टिकल है वो है 46 सब क्लॉज 1। ठीक है, कानूनी शहादत ऑर्डर। मीनिंग मैंने बता दिया कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें जो शख्स, जिसको पता चल रहा है, जो बिलीव करता है कि यार मेरी जो डेथ है ना वो अब करीब है, मतलब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरे पास कोई और चांस नहीं है, और वो कोई एक ऐसा बयान जारी करता है जो उसकी मौत के मुतल्लिक है। यानी वो बयान कहता है कि जी मेरी मौत के पीछे फ़लाँ बंदा है या मुझे फ़लाँ बंदे ने अभी मारा है। यानी मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने एक शख्स को ना उसको ना उसके ऊपर हमला किया। अभी वो उसको हमला किया लेकिन वो ज़ख्मी हो गया, लेकिन ज़ख्म इतने शदीद हैं कि उसको पता चल रहा है कि भाई अब मेरी ना आखिरी साँसें और मैं मर रहा हूँ। तो जब वो मर रहा होगा ना तो वो बोलेगा कि यार मुझे फ़लाँ बंदे ने मारा है। ठीक है? यानी फ़लाँ बंदे ने मेरे ऊपर हमला किया, तो मुझे उसने कत्ल किया, मुझे उसने मर्डर किया। सो ये है डाइंग डिक्लेरेशन। कि डाइंग डिक्लेरेशन में एक्चुअली क्या, एक तो मरने वाला शख्स जब मर रहा होता है और अपनी स्टेटमेंट के अंदर, अपने बयान के अंदर जो आखिरी जो उसने जुमला बोला होता है, उसमें जब वो ये कहता है कि मेरी मरने की जो वजह है या उसका जो ज़िम्मेदार है वो ये शख्स है, तो हम उस जुमले को बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है? यानी इसको अगर दूसरा भी देखेंगे, ए डाइंग डिक्लेरेशन इज़ अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, वो शख्स हु बिलीव्स दे आर नियर डेथ, जिसको पता चले कि यार अब मैं मरने वाला हूँ, ड्यू टू इंजरीज, यानी जख्मों की वजह से। किसने पहुंचाए? किसी और शख्स ने पहुंचाए। यानी जब कोई शख्स मर रहा है और वो एविडेंस के तौर पे अपना एक बयान देता है कि यार मुझे फलां शख्स ने मारा है इसलिए मैं मर रहा हूँ और मेरा वक्त करीब आ चुका है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाइंग डिक्लेरेशन। अच्छा जी, अब इसकी फॉर्म्स क्या हैं? यार एक तो वो रिटन में भी लिख सकता है, लिखवा सकते हैं आप, या वो लिख सकता है अगर वो इतनी एक ऐसी कंडीशन में कि वो लिख सकता है, या ओरल टेस्टिमनी, यानी जिस तरह हम बोलते हैं यानी कि ज़ुबानी वो बात कर ले, या दूसरा कि वो गेस्चर यानी कि इशारों की फॉर्म में, कि सिग्नल, साइन या इशारे करके बताए कि फ़लाँ शख्स ने मारा है, या इशारा करे कि या फ़लाँ शख्स जो है ये सामने जो खड़ा है इसने मुझे मारा है, या इसने मेरे ऊपर हमला किया है इसलिए मैं मर रहा हूँ। तो ये मतलब आप इन 3 तरीकों से जो है ना वो मरता हुआ शख्स अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन ये इस तरह भी हो सकती है। उसके बाद क्या है वो, तो इसकी ये जो स्टेटमेंट होगी जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, ये कौन रिकॉर्ड करेगा? भाई पहली बात ये है कि कोई भी शख्स कर सकता है जो उसके पास करीब मौजूद हो, ठीक है? लेकिन शर्त ये है कि वो बंदा कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है, आर्टिकल जो 3 है हमारा ना कानूनी शहादत ऑर्डर का, कि यार कि वो जो है ना टेस्टिमनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा उतर रहा हो, ठीक है? वो बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दूसरा कि वो मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, अगर मजिस्ट्रेट अवेलेबल है तो 164 जो सीआरपीसी है उसके तहत वो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा जनाब पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है। 41 की जो सब क्लॉज 1 है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, उसके तहत एक पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में डॉक्टर भी कर सकता है। ज़ाहिर बात है, कोई मरीज़ है, मर रहा था ज़ख्मों की वजह से, उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वो डॉक्टर के सामने भी बयान दे सकता है कि यार फलां शख्स ने मुझे मारा था, तो वो डॉक्टर भी यानी कि उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी क्या खदोखाल हैं, एसेंशियल्स हैं जो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं ना, कोई शख्स जब मर रहा हो ना तो वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा हो, किसी के
زور زبردستی یا کسی نے کوئی انفلوئنس نہ کیا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ جو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہو نا وہ اتنی کلیئر ہو اور کہ وہ عدالت اس سے مطمئن ہو جائے، یعنی عدالت کا کام ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے یعنی مرنے والا شخص وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا ایک نارمل بندہ ہو، ظاہری بات ہے وہ سن سک رہا ہو، دیکھ رہا ہو، یعنی اس کے اندر کوئی جھول نہ ہو۔ یہ نہ کوئی ایک نابینا بندہ کہے گا کہ جی فلاں شخص نے مجھے مارا ہے، جب اس نے دیکھا ہی نہیں تو اس کو کیسے پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، مطلب ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، تو وہ بندہ بھی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، تبھی اس کی بات جو ہے نا ایز اے ایڈمیشیبل ہوگی، اس کو ہم مانیں گے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ وہ جو بیان دے رہا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے مارا ہے تو وہ پوری بات کلیئر ہونی چاہیے، آدھی جملے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر وہ اپنی ڈیتھ کا بتا رہا ہو کہ وہ جو ڈیکلیریشن ہوتا ہے اس کا تعلق ڈیتھ سے ہے، یعنی آپ اس میں اپنے مرنے کا ریزن بتا رہے ہوں گے، کوئی اور بات نہیں ہوگی کہ یار فلاں بندے کو میں نے اتنے پیسے دینے تھے اس کے بعد وہ مر گیا۔ یہ ڈائنگ ڈیکلیریشن نہیں ہے۔ ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے جو شخص اپنی موت کا ریزن بتا رہا ہو کہ فلاں بندے نے مجھے مارا، فلاں بندہ میری موت کا وجہ ہے یا ریزن ہے یا ذمہ دار ہے۔ دوسرا ڈیتھ آف ڈکلیرنٹ، جو یہ ڈکلیئر کر رہا تھا نا وہ مر بھی جائے، یعنی یہ مرے ہوئے شخص کا بیان ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص ہے اس نے بیان دیا وہ زخموں میں تھا لیکن اس کے بعد وہ مطلب ریکور کر گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اب یہ اسٹیٹمنٹ ڈائنگ ڈکلیریشن نہیں کہلائے گی۔ ڈائنگ ڈکلیریشن تب کہلاتی جب وہ شخص مر جاتا ہے، یعنی اگر ایک شخص ہے اس نے ایک بیان دیا اور اس کے بعد مر گیا تب وہ جملہ اور وہ اسٹیٹمنٹ یوز ہوگی ایز اے ڈائنگ ڈکلیریشن اور ایز اے ایویڈنس۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو اٹیک کیا تو وہ جب اس کے اتنے زخم تھے اس کو لگا کہ میں مر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ جی فلاں شخص نے مجھے مارا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور ہاسپٹل لوگ لے کے گئے اور اس کو خون کی بوتلیں لگیں اور ریکور کر گیا۔ اب وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی ڈائنگ ڈکلیریشن کے طور پہ نہیں استعمال ہوگی، لیکن اگر وہ یہ بیان دینے کے بعد مر جاتا تھا یعنی اس کی جان نہیں بچی تو وہ پھر ایز اے اسٹیٹمنٹ استعمال ہوگی، ڈائنگ ڈکلیریشن ایز اے ایویڈنس، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہے نا وہ ایویڈنس کے اندر جو ہے نا استعمال ہو سکتی ہے، خصوصاً ان معاملات کے اندر جہاں پہ نا جو ڈیکلینڈ کی جو ڈیتھ ہے نا اس کے اوپر سوال ہو، کہ یعنی جہاں پہ کسی ایک بندے کی موت کا ایشو ہو کہ یار اس کو کس نے مارا تھا، اس کا قتل کس نے کیا، تو ان کیسز میں ہم یہ جو ہے نا یہ جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہے، جو بیان ہے مرے ہوئے شخص کا، ہم ضرور استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی اس کی ایویڈنٹری ویلیو کیا ہے؟ جی بالکل ہے، یہ ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، یہ پروف ہے، بالکل ہے، اور اس کا ویٹیج ہے، چاہے وہ اورل میں ہو یا ریٹن میں ہو، یہ ویٹیج رکھتا ہے، اور اس کو کوئی بھی ریسیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب پولیس آفیسر بھی ریکارڈ کر سکتا ہے، پرائیویٹ پرسن بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو ایکچولی اب اس کا کرائٹیریا کیوں ہے کہ یعنی یہ کیوں مانا جاتا ہے؟ یہ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ ہمیں بلیف ہے کہ جب جس شخص کے اوپر موت سامنے آتی ہے اور مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ شخص کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے، دیکھیں جی، جو ایویڈنس ہے نا اس کے اندر ایک ایویڈنس کی ٹائپ ہوتی ہے اورل کا مطلب ہوتا ہے زبانی، جب آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور جو ایویڈنس یہ جو شہادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، اس نے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ انڈائریکٹ نہیں ہوتا، پیسیوائز نہیں ہوتا، یعنی کہ میں کسی اور کے بیہاف پہ ایویڈنس تو نہیں دے سکتا، یعنی میں کہوں کہ جی فلاں شخص نے اس کو مارا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اورل ایویڈنس استعمال نہیں ہو سکتا، وہ ایز اے وہ یعنی کہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ ہیئر سے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیئر سے والا جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ کیونکہ آپ کسی اور کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایڈمیشیبل نہیں ہوتا۔ لیکن ڈائنگ ڈکلیریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص مر رہا تھا اور آپ اس کے سامنے موجود تھے اور اس نے آپ کو بتایا کہ جی مجھے شفیق نے مارا تھا، یعنی شفیق نے میرے اوپر حملہ کیا اور میں مر جاؤں تو میرا جو ذمہ دار ہوگا میرے مرڈر کا وہ شفیق ہوگا۔ اب آپ نے یہ بات سنی اور یہ بات سن کے آپ نے جا کے عدالت میں بتا دی کہ سر وہ جو شخص مر رہا تھا نا اس نے بتایا کہ اس کو شفیق نے مارا، شفیق نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ اب وہ جو شخص عدالت میں گیا، اب وہ کون سا ایویڈنس تھا؟ وہ ہیئر سے ایویڈنس تھا اور وہ ایڈمیشیبل نہیں ہے، وہ سیکنڈری کیٹیگری میں آ گیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایویڈنس ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو پرنسپل ہے نا ہیئر سے والا یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا، ڈائنگ ڈکلیریشن میں نہیں ہوتا، یہاں پہ یہ ایکسیپشن ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو اس نے جو سامنے تھا اس کو بتا دیا اور ریکارڈ کروا لیا، اس نے جا کے عدالت میں بتا دیا، تو اب یہ ٹیکنیکلی ہیئر سے ایویڈنس میں آتا ہے۔ لیکن
کیونکہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ مرنے والے شخص ہے اور ہم بلیو رکھتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس لیے ہم اس کو ایز اے ایویڈنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز ہیئر سے ایویڈنس جو ہے نا وہ ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے ایز اے ایویڈنس کے طور پہ، لیکن یہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی مزید اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیا ریزن ہو سکتے ہیں ڈائنگ ڈیکلیریشن کو استعمال کرنے کا ایز اے ایویڈنس کے طور پہ، یعنی مرتے ہوئے شخص کا جو بیان ہے ہم اس کو ایویڈنس کیوں استعمال کریں. تو اس کی سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو لیگل میگزم بولا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا جب مر رہا ہوتا ہے، جب اپنے مالک حقیقی سے مل رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے، بعض اوقات تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ مرتے ہوئے نا جھوٹ بھی بولتے ہیں. جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ مطلب ایک تو وہ جو ایکچوئل بندہ ہوتا ہے اس کا بھی نام لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے دشمنوں کا بھی نام لیتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے، اس کو پتہ ہے اس کو شفیق نے مارا ہے، لیکن وہ شفیق کے ساتھ رفیق سب کے وہ ان کا دوسروں لوگوں کا بھی نام لیتا ہے جو دشمن ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے یار میں تو مر رہا ہوں، کیوں نہ میں ان کو بھی میں نے پھنسا دوں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. اس حوالے سے نا ایک بڑا ہی بدنام زمانہ مشہور فیصلہ بھی ہے لاہور ہائی کورٹ کا، 1925 میں آیا تھا جی، جب ہندوستان اور پاکستان یعنی کہ یونائٹڈ انڈیا جو تھا، تو لاہور ہائی کورٹ کے 2 انگریز جو تھے نا وہ جج تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اور جو بڑا ایک ریسسٹ قسم کا تھا اور اس کے بڑی تنقید ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ جی جو پنجاب کے جو رہائشی لوگ ہیں یہاں کے، یعنی کہ جو یہاں کے پنجابی ہیں، وہ جناب جو ہے نا وہ ان کا جو ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ مرتے ہوئے بھی جو ہے نا جو ایکچوئل جس نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے ساتھ وہ اپنے دوسرے دشمنوں کے بھی نام لے لیتے ہیں. تو ہم ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ایز اے ڈائنگ ڈیکلیریشن کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے. یعنی پنجاب میں کوئی شخص اگر مر رہا ہے اور وہ بیان دے رہا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے مارا ہے، تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ 1925 میں آیا تھا. حالانکہ یہ تو ہم نے تو آپ کو بتایا کہ یہ ایک پرانا میگزم میں اصول ہے کہ مرتے ہوئے شخص کا بیان ہمیشہ سچ مانا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ 2 ججز نے ذرا یہ ریسسٹ قسم کا اور ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو اٹیک کرنے کی کوشش کی اور یہ دیا. تو یہ فیصلہ جو تھا بڑے عرصے تک چلتا رہا، لیکن اس کے بعد بڑے احتجاج ہوئے، کیمپین چلی، خصوصاً جو انڈیا ہے وہاں پہ چلی، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو درخواستیں دی گئیں کہ کائنڈلی آپ یہ ریمارکس اس فیصلے سے ختم کروا دیں. یہ تو بڑا یہ ہے نا، آپ نے ایک پوری کی پوری کمیونٹی کے اوپر جو ہے نا اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی، یہ ایسا جو ہے نا یہ انہوں نے غلط بات کی، ان کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا یہ چیز نکال دی گئی تھی اور یہ فیصلہ بھی ختم کر دیا گیا تھا. لیکن یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، لیکن اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ہمیشہ مانا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کنوکشن بیسڈ آن ڈائنگ ڈیکلیریشن، کہ ڈائنگ ڈیکلیریشن کے اوپر کنوکشن بھی ہو سکتی ہے. یعنی مرتے ہوئے شخص نے جو بیان دیا کہ شفیق نے مارا، تو اس کے بعد عدالت شفیق کو سزا بھی دے سکتی ہے، کنوکٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن پھر اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو ڈائنگ ڈیکلیریشن کی جو میں نے آپ کو پہلے کنڈیشنز بتائیں اسینشنلز، وہ پوری ہونی چاہیے. دوسرا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور وہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہو، اتھینٹک ہو، اس کے اندر کوئی جھول نہ ہو. ایسے نہ لگ رہا ہو کہ کسی نے فیک کی ہو یا کسی نے مینیپولیٹ کیا ہو. آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے بھائی. کوئی مرتے ہوئے بندے کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے اس کو یعنی وہ ٹریٹ کر کے آپ چلا دیں اور کہیں گے یہ دیکھیں یہ مرتا ہوا شخص تو ہے نا شفیق کا نام لے رہا ہے، جبکہ اس نے شفیق کی جگہ رفیق کا نام لیا ہو. مطلب یہ آپ کر سکتے ہیں نا. تو ان چیزوں کے بعد، اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں کیا انہوں نے انٹرفیئرنس تو نہیں کی تھی، کہیں وہ جو مرتے ہوئے شخص کو مینیپولیٹ تو نہیں کیا، اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں کی تھی. یعنی یا ویسے اگر انہوں نے ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہو، جو ہے نا ڈائنگ جو پرسن مر رہا تھا اس کی اسٹیٹمنٹ کو کسی طریقے سے، چاہے ریٹن فارم میں یا اگر اس نے ویڈیو کے اوپر بیان دیا ہو تو اس کو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں سافٹ ویئر کے ذریعے، وہ اس نے کہا کچھ اور آپ نے لوگوں کو سنایا کچھ اور. مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر کیا لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. لیکن کچھ شرائط ہیں کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ وہ کمپلیٹ ہو، وہ اتھینٹک ہو، وہ مینیپولیٹ نہ ہو، اس کے اندر کوئی جھول نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، اور وہ کلیئر ہونی چاہیے. اور دوسرا جس نے یہ بیان دیا تھا نا وہ بندہ پھر بعد میں مر بھی گیا ہو، یعنی یہ مرتے ہوئے شخص کا بیان ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ مر رہا تھا لیکن وہ بچ گیا، تو اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ایز اے ڈائنگ ڈیکلیریشن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسرا سب سے اہم، ڈائنگ ڈیکلیریشن میں ایکچوئل مرنے والا اپنے قاتل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ مجھے کس نے مرڈر کیا، یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے، یا یہ بتاتا ہے کہ میری موت کا ذمہ دار کون ہے، میری موت کی وجہ کیا ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے.
اگر وہ کوئی اور بات کہتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے مرنے کے بعد جناب وہ نہ کام کیجیے گا، میرے مرنے کے بعد اس کے ساتھ رشتہ کروا دیجیے گا، میرے مرنے کے بعد میرے اس پوتے کی فلاں بندے کے ساتھ شادی کروا دیجیے گا، تو یہ کوئی ڈائنگ ڈیکلیریشن نہیں ہوگا۔ ڈائنگ ڈیکلیریشن وہ ہوگا مرنے والے شخص جس میں وہ اپنے ڈیتھ کا جو ہے نا جو کاز ہے، اس کا جو ریزن ہے وہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو دوستو یہ تھا ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ڈائنگ ڈیکلیریشن، اور بہت ہی آسان۔ سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔